अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम तमाम अपने मौज़ूआत और सवालात के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। बहुत पर्टिनेंट गेस्ट पैनल हमें आज भी इस नशिस्त में ज्वाइन कर रहा है। पहले सवाल का और पहले मौजू का रुख करते हुए, क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिल आखिर कल हो चुकी है, टॉक ऑफ द टाउन है, हर जबान पे यही एक आम बात है और मौजू है। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन बिल आखिर एक तो ये एपीसी हो गई, एलामिया भी बाकायदा तौर पर जॉइंट जारी हो गया है। इसके हवाले से जो पहला सवाल है जो हम आज टेबल कर रहे हैं, पहले उसका मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाजरीन, किस्सा कुछ यूं है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कब होगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल था। आज से कुछ रोज पहले हम तकरीबन रोज ही इसके ऊपर अपने प्रोग्राम में भी बात करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब बिल आखिर जब कल नाजरीन ये कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर हुई, एलामिया भी जारी हुआ, इसका इनेकाद तमाम पार्टीज ने, अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातें और छोटी भी जमातें, खैर हत्ता तमाम नहीं लेकिन कुछ छोटी जमातें, खास तौर पर सबसे प्रोमिनेंट उनमें से JUIF इसमें शरीक हुई। बाकी नाजरीन, इसमें बात बहुत सारी प्रोमिनेंट जो इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है वो यही कि जनाब नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम, जो कि सजा याफ्ता हैं और सजा के बाद फिर वो लंदन गए अपने इलाज के गर्ज से, अब अदालतों में उनको बाकायदा तलब किया गया है, अदालतों ने बाकायदा मफरूर भी उनको करार दिया है और अदालतों की तरफ से उनकी तलबी बार बार की जा रही है। ऐसे में जनाब नवाज शरीफ साहब ने इस APC से बहुत अरसे दराज बाद खिताब किया। बहुत सारी चीजें जनाब नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, एक तो पहली ये बात करने की है कि इन दोनों के नैरेटिव्स में जो एक फर्क है वो एक मर्तबा फिर से कल की इस APC में खुलकर सामने आया। जनाब नवाज शरीफ की जो तकरीर थी ये भी कुछ हल्के बताते हैं कि काफ़ी जो इवन उनके अपने पार्टी के लोग हैं या रहनुमा हैं उनको उनके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। ऐसे में जनाब नवाज शरीफ की एब्सेंशिया में नाजरीन ये बात करते हैं हम कि बहुत सारे कौमी नौयत के जो बिल्स थे या कानून साजियां थी वो पास हो गई हैं बाकायदा तौर पे, असेंबली ने पास की हैं और हमेशा से नून लीग ने एटलीस्ट ये नैरेटिव रखा है कि वो किसी भी कौमी नौयत की किसी चीज़ में कोई ग्लिच नहीं डालना चाहते हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी भी क्योंकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो लिहाजा उन्होंने भी इसी APC से जनाब नवाज शरीफ की तरह वीडियो के जरिए बजरिया वीडियो उन्होंने खिताब किया। ये दो जो नाजरीन खिताब या हुए हैं या जो स्पीचेस हुई हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस, कोई इसमें शक नहीं है कि हासिल की है। अब नाजरीन बात यह है कि असल जो जंग का ऐलान है वो खास तौर पे जनाब नवाज शरीफ की तरफ से किया गया है और इदारों की तरफ एक दफा फिर से उन्होंने अपनी जो तोपों का रुख है वो करते हुए नजर आए हैं। अब इलेक्शंस में जो धांधली के सवालात हैं कि जी 2018 के इलेक्शंस और उसके नताइज से अपोजिशन खुश नहीं है और ये एक मुश्तरका एजेंडा है जिस पे अपोजिशन एक है और एक नैरेटिव रखती है। इसके साथ हम ये सवाल आज उठाएंगे कि कितना इस ही अपने एजेंडा को या अपने इसी मकसद को जॉइंट अपोजिशन ने सो फार परस्यू किया है, असेंबलियों के अंदर कितना परस्यू किया है 2018 में इलेक्शंस के हवाले से जो अपने खदशात हैं उनको, और असेंबलियों के बाहर इन खदशात को कितना परस्यू किया है। और अगर परस्यू नहीं किया है उस तरह से, क्योंकि ये शिकायत तो इवन अपोजिशन के और खास तौर पे जो छोटी जमातें हैं, खास तौर पे मौलाना साहब भी बारहा करते हुए इन दो बड़ी जमातों से नजर आए हैं कि उस तरह से इसकी परसुएजन नजर नहीं आ रही। तो अगर परसुएजन उस तरह से नजर नहीं आ रही तो इदारों के हवाले से बात करना और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कितना दुरुस्त है, ये एक बहुत ज़रूरी और कौमी नौयत का सवाल है नाजरीन जो आज टेबल करना ज़रूरी होगा। ऐसे में जो अवाम के जो वोट्स हैं उनको मजरू करना कितना दुरुस्त आइडिया है, क्योंकि यकीनन अगर 2018 में इलेक्शंस को लेकर अपने ही खदशात को अपोजिशन उस तरह से उनका पीछा नहीं कर रही, उनको उस तरह से अग्रेसिवली परस्यू नहीं कर रही जितनी तकारीर में परस्यू किया जाता है, तो यानी कि अवाम के वोट्स के ऊपर ये एक सीधा सीधा सवाल उठाने वाली बात है। ये सवाल कितना दुरुस्त है और इदारों के हवाले से बातचीत करना
गिवन द फैक्ट कि उस तरह की परसुएशन नहीं की जा रही है, ये बात कितनी दुरुस्त है, ये भी आज एक बात करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो बाकायदा ये उन्होंने इजाज़त दी, क्योंकि उनकी पार्टी में भी बहुत डाइवर्स ओपिनियंस थे। कुछ लोगों का ये ख्याल था, बहुत बरमला ये ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो नशर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा और बाकायदा उनके डायरेक्टिव्स आए कि ये इजाज़त दी जाए। ऐसे में नाज़रीन, अपोजिशन तो यकीनन उनका जहां पर मैंडेट बिल्कुल अपनी जगह हक बजानिब है कि अपोजिशन वो करें, मिलकर करें, इत्तेहाद भी बनाएं, क्योंकि इत्तेहाद के बगैर अपोजिशन या हुकूमत हो, कोई किसी चीज़ का किसी एक जमहूरी सेटअप में या पार्लिमानी सेटअप में चलना मुश्किल है। लेकिन ऐसे में जो ये इदारों के हवाले से सवाल है, ये सबसे पहले हम लोग टेबल करेंगे। मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल, मैं विदाउट फर्दर अडू तारुफ कराऊँ, मलिक एहसानुल्लाह टिवाना मुझे यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए खारजा उमूर, उसकी भी सरबराही करते हैं। वेलकम मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, साबिक डीजी हेल्थ पंजाब। वेलकम डॉक्टर निसार, आपकी मौजूदगी का, आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल एजाज अवान साहब नाजरीन अपने तज्ज़िये तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू हैं और इन तमाम उमूर पे अपने पर्सपेक्टिव बताएंगे। आई रिवर्ट टू यू मेजर साहब, जनरल साहब, ताकि एक होलिस्टिक बात, पहले आपको सियासी व्यू पॉइंट्स हम ले लें, उसके बाद मैं आपके तज्जिए की तरफ आऊंगी, दैट यूल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आप इसको एनालाइज करें। बहुत शुक्रिया फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। जनरल एजाज अवान हमें ज्वाइन करें। अब बाकायदा नाजरीन आगाज़ करते हैं एहसानुल्लाह टिवाना साहब से। अगर सर आप फरमाइएगा, एक तो आप खारजा उमूर को इस कायमा कमेटी में भी आप देखते हैं और ये एक बड़ा आप मैटर है जो कि आप डायरेक्टली लुक आफ्टर कर रहे हैं, एक तो इसके इंटरनेशनल कोई इम्प्लीकेशंस अगर आप समझते हैं तो उस हवाले से फरमाएं, ख़ास तौर पे जनाब नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में। और ये बात भी आपसे पूछना बहुत मैं समझती हूँ कि बजाय है कि उनकी वापसी के लिए जो कि आपकी हुकूमत बड़ा अग्रेसिवली परस्यू कर रही है, तो इस तकरीर के बाद उनकी वापसी आप समझते हैं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, या फिर एक हल्का ये कहता है कि जी गवर्नमेंट भी चाहती है कि नवाज शरीफ साहब वहीं पर रहें ताकि ज़्यादा इतनी अपोजिशन कोई सख्त ना हो जिस तरह की वो खुद कर रहे हैं अभी इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हें आपने बड़ा मुफस्सल सारी सूरत हाल को टेबल की है। सबसे पहले तो हमें खुशी है कि जमहूरियत के अंदर वाइब्रेंट अपोजिशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन गवर्नमेंट का एहतसाब करने के लिए वो बड़ा इस निज़ाम का एक कलीदी जुज़ है, और उसके लिए इनका इकट्ठा होना जमहूरियत के लिए खुश आइंद है। और इसमें हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ को इस पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनका कोई कॉमन एजेंडा, कोई अवाम का एजेंडा, कोई वो तजवीज़ नहीं है जिससे अवाम को ये ट्रैक कर सकें। हाँ, अपने इनके ज़ाती मामलात हैं, केसेस हैं, इश्यूज़ हैं, और उसके ऊपर भी देखा है कि आपने कोहिजन नहीं है, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और पीपल्स पार्टी का और स्टांस है, इवन PMLN का आपने बताया, लीडर ऑफ अपोजिशन का और मियां नवाज शरीफ का एक अलहदा नुक्ता रहा है। मुझे समझ नहीं आती, मियां नवाज शरीफ जब बोलते हैं, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक लीडिंग पार्टी के सरबराह हैं, तो वो कुछ सोशल मीडिया के ट्रॉलर नहीं है कि उनकी बातें अननोटिस जाएंगी। आप इंडिया का हमारा मुखालिफ मीडिया को देख लें, हाईलाइटेड है उन्होंने कि नवाज शरीफ वापस आ गया, और किस लिए आ गया कि पाकिस्तान की उस फौज के बारे में जिस फौज की वजह से अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी सालमियत है। कहीं इदारे के साथ हो वो डिफरेंस है, किस इदारे की बात करते हैं। मुझे उस वक़्त उनकी बेटी का वो बयान याद है कि प्रेसिडेंट उनका ज़ाती रफ़ीक तारड़ साहब, आर्मी चीफ हैंग पिट जनरल बाजवा साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब उनके ज़ाती फैमिली के उनके लॉयर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका हैंड पिक्ड, चेयरमैन नैब उनका हैंड पिक्ड, और उस वक्त कहते थे कि पार्टी शुरू हुई है। सो जिस वक्त कोई अपने ज़मीर के मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट में चलता है वो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर जिस वक्त फौज की बात करते हैं तो हम एक आध जनरल से तो कह लें कि इनके साथ कोई ज़ाती खलिश या इनका कोई प्रॉब्लम है। आप जनरल आसिफ नवाज से स्टार्ट कर लें, जंगीर करामत हैं, काकड़ साहब थे, जनरल मुशर्रफ थे, जनरल बाजवा थे, तो ये इनको प्रॉब्लम कहाँ से आई है? सारों के सारों में फॉल्ट्स थे, सारे इदारों के अंदर फॉल्ट्स थे, और इन्होंने माजी में नहीं सीखा कि इस गैर जिम्मेदारी गुफ्तगू से इस कौम को, पाकिस्तान को क्या पे करना पड़ता है। वी आर इन द बिल्कुल यानी दुश्मनों की हम आंखों के अंदर हैं। इन्होंने हमें डॉन लीक्स वाले गैर जिम्मेदारी से वी एंडेड अप
اس میں چلے گئے تھے ہم ڈان لیگز والے فیٹف کے اندر، آج بھی ہم اسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی جس وقت فیکٹرز میں سر اس سے پہلے سے ہم تھے اور آپ سمجھتے ہیں اس بیان کی وجہ سے دیٹ بہت ساری جو چیزیں تھیں دیٹ اس کی بیس کے اوپر ہمیں بہت ہینڈی کیپ ہوئے. ایک جس وقت پرائم منسٹر کہہ رہا ہو، دوسرا اس وقت جو چیزیں نکلی تھیں اور ایک مخالف کا نیریٹو کو سپورٹ کرنے کا تھا، اس نے ہمیں بہت ہرٹ کیا تھا. سو ابھی ہم ان معاملات سے ماشاءاللہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہم اپنے نیریٹو سیدھے کر کے افغان پیس ٹاکس ہیں، سی پیک کا ایشو ہے، وی آر ان اے ویری سینسٹیو، کشمیر کا ایشو ہے، تو اس کے لیے یہاں پاکستان کو آپ پھر پولیٹیکل ٹرموائل دے کے ہاں بالکل کریں، اختلاف رائے ضرور کریں، جمہوریت ضرور کریں، لیکن ان کے اوپر آئیں. دیٹ از پولیٹکس. واٹ ہیو دوز سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کا ان کا پولیٹکس کیا تعلق ہے؟ جب آپ جیتے رہے تو وہ اچھے تھے، جب آپ ہار جاتے ہیں ایک روایتی ہے تو اس وقت ان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر یہ غیر ذمہ داری ہے. اینڈ ہی از اے ریسپانسبل سٹیزن، از این ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ناٹ این آرڈنری مین. تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹو میں بھی بات کر لینا سر. مختصراً یہ بھی فرما دیں، وہ تو کہتے ہیں یہ جمہوریت کی بالادستی کا سوال ہے اور کسی قسم کی جمہوری عمل میں تو مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ہم نے گورنمنٹس کا ٹینیور کمپلیٹ ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا. 2008 سے 2013 والی جو حکومت پیپلز پارٹی کی وہ پہلی حکومت بنی. تو دیز آر آلسو فیکٹ سر. اس کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر ہم خود پولیٹیکل جو پولیٹیشن ہیں، جو لیڈر ہیں، ہم خود بھی اعلیٰ کار بنتے ہیں. جس وقت ہم اقتدار میں نہیں ہوتے تو ہم چور رواستے سے جاتے ہیں. سو اگر کوئی ہماری کمزوریوں کو ایکسپلوئٹ کرے، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں سے ہو یا بیرون ملک سے ہو، تو اس کی ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے نا. وی شوڈ اسٹک ٹو دیٹ. ہم باتیں تو بڑے اصول کی کرتے ہیں، لیکن جس وقت اصول اپنے پہ لاگو ہونے پہ آ جاتا ہے تو اس وقت وی ہیو ڈبل سٹینڈرڈز. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ قوم کا پیسہ لوٹ مار کے آپ چلے جائیں، آپ کورٹ سے ابسکاؤنٹ کر رہے ہیں؟ یہ کون سا ایسا ذمہ دار آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے اگر جمہوریت کو رسپیکٹ کرتے ہیں، عوام کی رائے کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا اپوزیشن کو یہاں آ کے انہوں نے لیڈ کر دیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ لندن میں بیٹھ کے الطاف حسین کی طرح نہیں ہے، ان سے آپ بڑے آدمی ہیں، یہاں آئیں، لیڈ کریں، عوام کو بتائیں، اپنا نیریٹو پہلے سیل کریں، تو اس کے بعد عوام آپ کی بات سنے گی. رائٹ. اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ حکومت خود کتنا پرسیو کرتے ہیں اس اپنے خود کے آبجیکٹو کو کہ جناب نواز شریف کی واپسی جیسے کہا جا رہا ہے کہ اب انشور کی جائے گی فرام دا گورنمنٹ سینڈ، اور اس میں جو کچھ بھی قانونی پیچیدگیاں ہیں وغیرہ وغیرہ ان کا بھی جواب دیا جائے گا. اس کے اندر دا پرائم منسٹر از ویری مچ کمیٹڈ، یہ اس کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. اور اس نے کہا تھا میری حکومت چلی جائے، جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے ان کو میں نے انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے، اور جو اس کی قانون سازی ہے جو اس کے مطابق بہت سا. یعنی آپ اتنی سخت اپوزیشن سے بھی نہیں ڈرتے؟ آپ کا حکومت کو کوئی خوف نہیں ہے اپوزیشن سے، اور آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں آپ نے ماضی میں ابھی دیکھ لیا ہماری عدتی جو ہے جوائنٹ ہاؤس میں ہمارے کم ہے، لیکن جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بغیر کمپرومائز کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کی مہربانی سے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے ممبران کو نیشنل انٹرسٹ کا احساس ہے اور انہوں نے ساتھ دیا. ادروائز تو گورنمنٹ کے پاس عددی تعداد نہیں تھی، لیکن یہ ان کا ضمیر ابھی تک لوگوں کا جاگ رہا ہے. اینڈ پیپل آر ویری ریسپانسبل. ان کے لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کے ان کے پارٹی کے ورکر کا کیا سینٹیمنٹ ہے، لیڈر کا کیا سینٹیمنٹ. لندن میں بیٹھ کے بات کرنا وہ دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. ہاں ڈاکٹر نثار آپ فرمائیے گا، یہ ایک پرسپیکٹو آپ کی جماعت سے بھی آ رہا ہے. ایک تو آپ کی اپنی جماعت نے، نون لیگ نے کیسا ریسیپشن دیا ہے جناب نواز شریف کی تقریر کو، ایک تو یہ بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ نے خود یہ جو دھاندلی کے 2018 کے الزامات ہیں سر، آپ کی اپنی جماعت نے کتنا پرسیو کیا ہے؟ اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی بھی باقاعدہ بنی تھی. شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، انہوں نے بلکہ اعلان جلدی کر دیا تھا، پچھلے سال ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا، یہ پھر آپ لوگوں نے جب خود پرسیو نہیں کی ان ایلیگیشنز کو، تو کیا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے گیون دا فیکٹ کہ ہماری اس وقت جو بین الاقوامی بھی جو ہماری اوبلیگیشنز ہیں، جو ہمارے لیے حالات و واقعات ہیں پاکستان کے لیے، کشمیر اس وقت بالکل فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے ہم تمام کے لیے. تو is this a good idea to be talking about institutions at this point in time, sir? thrice elected prime minister وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب کی طرف سے. دیکھیے مونا، بات یہ ہے کہ مختلف قوموں میں کئی بار گزارش کرتا ہوں، مختلف قوموں اور معاشروں میں یہ جو ٹسل ہے، جو معاذ رائی ہے طاقت کے درمیان اور آئین کی بالادستی کے درمیان،
یہ کئی معاشروں میں قوموں میں دہائیوں تک رہی ہے، اور کئی معاشروں میں قوموں میں یہ منزل جو ہے آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی طاقت کے مقابلے میں اس کو اچیو کرنے میں یہ صدیاں لگی ہیں کئی قوموں میں، معاشروں میں۔ یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، ارتقائی ایک پروسیس ہے، اور یہ اس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت سے، اور آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ احساس جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خود آرم فورسز میں اور بے شمار جو ہیں ریٹائرڈ جنرلز ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ہے کہ فوج نے جب بھی مداخلت کی ہے اس نے غلط کیا ہے۔ آئین سیکھنی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی بھی موضوع معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک یہ ہے کہ ہم یہ واضح طور پر یہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تمام ادارے کہ حق کے حکمرانی عوام کا ہے، عوام کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے، اور تمام ادارے جو ہے آئینی حدود میں رہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل واضح طور وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ خود آرم فورسز میں ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ خود اس موقف کے بالکل حامی ہے، غالب اکثریت کہ بالکل جس نے بھی اس میں آئین تو سر سیکھنی کوئی کی ہے شبہ نہیں یہ فوج جی۔ اس میں دیکھیں میں گزارش کر لوں کہ فوج اس میں انوالو نہیں ہوتی، فوج کا مسئلہ نہیں ہے، فوج کا قصور نہیں ہے۔ جو سرحدوں پہ جو لڑ رہے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہے ہیں، جو ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ہے کہ یہ دیکھیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ ان کو تو پوری قوم جو ہے اپنا ہیرو سمجھ کے ان کو سلام پیش کرتی ہے، لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ پورے ادارے کو خواہ خواہ بدنام کرتے ہیں۔ وہ ادارے کا قصور نہیں ہوتا، اصل میں تو یہ ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو آئین شکنی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اس نتیجے پہ پہنچنا ہوگا تمام اداروں کو لیکن کہ سر ہر ادارہ ایک جو ہے بات اپنے فرما دیں آپ، آئینی حدود میں رہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی جناب نواز شریف نے کہ سٹیٹ اوور سٹیٹ انہوں نے یہ بات کی، تو پھر تو وہ پورے ایک انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کسی فرد واحد یا کسی ایک خاص دور یا ادوار کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ مونا کہ وہ ایک ڈسپلن انسٹیٹیوشن ہے، وہ یہ ظاہر ہے کہ اپنے جو چیف کے آرڈر کے پابند ہیں، لیکن یہ کہ کیا اس میں کچھ شک ہے کہ یہ 2018 کے الیکشن کے اندر پری الیکشن دکھیں، پوسٹ الیکشن دکھیں، کیا یہ ہے کہ اس میں جوڑ توڑ میں کیا یہ اداروں کا کردار جو ہے اس سے واقف نہیں ہے پوری قوم؟ آپ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں، اور یہ کہ کیا یہ ہے کہ اس میں مداخلت نہیں ہوئی، یہ اور یہ کہ کچھ خاص لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے بات کی ہے۔ دوسری بات یہ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ جو یہ سب کو محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، قومی ادارے، قومی سلامتی کے جو ضامن ہیں، جو وہ ان کی بدنامی نہ ہو پوری دنیا میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹوانا صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہمارے دوست ہیں، میں تو بڑا ذاتی طور پر بڑا ان کا احترام کرتا ہوں، اور بڑے یہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ مجھ سے یہ اتفاق فرمائیں گے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایران کی سرزمین پہ جا کے کہنا کہ پاکستانی سرزمین جو ہے ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی، کیا یہ مناسب تھا؟ کیا پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے یہ کہنا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی، کیا یہ ملکی مفاد میں تھا؟ کیا اپنی قومی اداروں کے خلاف اس طرح کی الزام تراشی جو ہے، کیا یہ کس طرح کا یہ الزام ہے؟ بے بنیاد الزام ہے، غلط الزام ہے، اور اپنے اداروں کو بدنام کرنے والا ہے۔ دوسری بات جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف نے صرف یہ کہا ہے کہ حق کی حکمرانی عوام کا ہے، یہی ہمارا آئین کہتا ہے، آئین سے بالا لیکن تر کوئی بھی وہ سر کام وہ ہوگا۔ بالکل آپ کی بات بالکل میں نے رجسٹر کی ہے، آپ ابھی جو بات اس وقت جس تناظر میں کر رہے ہیں، میرا تو یہ عرض تھا کہ جب وہ بات یہ ایک پرٹیکولر جو سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹ اوور سٹیٹ، یہ تو پھر تمام ادارے کے اوپر یہ سوالیہ نشان کنٹروورشل بنانے کوئی والی ادارے بات سے ہوئی۔ نہیں، کوئی قتل نہیں، ادارے سے ہمیں کوئی گلا نہیں۔ ادارہ تو ہمارا دیکھیں بڑا ادارہ اس کا تو ہمارے دل میں بڑا احترام ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ 2 ادارے ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو بڑے مقدس ہیں، عدلیہ اور فوج، لیکن فوج صرف مقدس نہیں بلکہ محبوب ادارہ ہے پوری قوم کا، قوم اس سے محبت کرتی ہے، اور یہ ہے کہ اس محبت کو یہ ہے کہ خدارہ اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور یہ کہ فرق لانے کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو یہ کہ سر لیکن اتنا تو اتفاق ہوگا نا، میں جنرل صاحب کی طرف میں بڑھوں، اتنا تو اتفاق ہوگا کہ اس قسم کی بات کبھی بھی اپوزیشن لیڈر کی طرف سے کسی نے نہیں سنی ہے۔ نہیں دیکھیں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے کون سی بات جو ہے وہ غلط کی۔ اس نے کہا ہے کہ آئین کے سے بالا تر ہو کر نہ کسی کا کوئی ایکشن ہونا چاہیے، نہ کسی کو سوچنا چاہیے، نہ کسی کی سوچ ہونی چاہیے، آئینی حدود میں رہ کر ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ صحیح، فیئر انف۔ سیاستدانوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، عدلیہ نے بھی غلطیاں کی ہیں، مسلح افواج نے بھی غلطیاں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو، سیاستدانوں کو بھی، مسلح افواج کو اور عدلیہ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔
جی جنرل صاحب، کیا یہ واقعی سول سرچنگ کا وقت آ گیا ہے حقیقی طور پر اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی، اور ایک جسے کہتے ہیں خود اپنے آپ کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے بھی ہمیں رخ کرنا چاہیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، یا پھر آپ ملک صاحب کی، احسان اللہ ٹیوانہ صاحب کی بات سے آپ زیادہ اتفاق رکھتے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ نہیں دس از ناٹ دا اپروپریٹ ٹائم، اور جو بات کی گئی ہے وہ بیسکلی in a sense of controversy کی گئی ہے, in a sense of correction نہیں کی گئی ہے. What do you think, sir? مونا تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بات یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اور آپ فلیش بھی کر رہی ہیں کہ اپوزیشن کے اے پی سی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. نواز شریف صاحب نے 3 اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. انہوں نے پاکستان آرمی کے اوپر تنقید کیا اور یہاں تک کہا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہی ان سے ہے, اور انہوں نے 1971 کے وقت سے جو 73 سال کی تاریخ جسے وہ کہتے ہیں, انہوں نے وہاں سے شروع کیا ایوب خان کے ٹائم سے, پھر وہ 71 کی بات کی, پھر حمود الرحمان کمیشن کی بات کی, پھر تمام ٹیک اوور جتنے ہوئے ہیں ان کی بات کی, اور آخر میں آ کر انہوں نے موجودہ حکومت کو بھی یہ کہا کہ ان کو اقتدار میں لانے والا ادارہ فوج ہے. یہ تو انہوں نے اس میں تو کوئی لگی لپٹی رکھتی ہی نہیں. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا کہ الیکشن جو ہے ان کا ریزلٹ مینیپولیٹ کیا گیا ہے, وہ دھاندلی کی گئی ہے, وہ فیئر الیکشن نہیں تھے. حالانکہ چیف الیکشن کمشنر کو نامینیٹ کرنے والی ان کی اپنی حکومت تھی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے خود مل کے بنایا تھا. اگر ان کا اپنا بنایا ہوا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی فیئر الیکشن نہیں کرا سکا, ان کا اپنا بنایا ہوا الیکشن کمیشن جو جمہوری طریقے سے بنا تھا جس میں 4 صوبوں کی ریپرزنٹیشن تھی, اگر انہوں نے بھی الیکشن فیئر نہیں کرایا, اور کوئی بھی کیس اس وقت پینڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں الیکٹورل ریزلٹ کو چیلنج کا کوئی بھی کیس پینڈنگ نہیں پڑا ہے, تو پھر یہ کیوں اس ادارے کو متنازع بنا رہے ہیں. اور پھر تیسرا انہوں نے عدلیہ کا کہا کہ عدالتیں ان کو غلط نظریہ ضرورت کی انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے کہا جی ایک فرد واحد کو آئین امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کر دی گئی. پھر اسی چیف جسٹس کو بحال کروانے کی تحریک بھی انہوں نے خود چلائی. سپریم کورٹ پر جب انہوں نے پیش ہونا تھا تو عدالت پر حملہ آور یہ ہوئے اور ان کی پارٹی ہوئی جس میں انہیں بعد میں سزا بھی ملی. تو جب جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کر کے ریزلٹ اور ججمنٹ یہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے, اور یہ جو جسٹس ارشد صاحب ہیں جن کا بھی ایک متنازع کیس مدینے کی ہوٹل میں لے جا کے سعودی عربیہ لے جا کر ان کو برائب یہ کر رہے تھے اور ان کو خریداری ان کے سودے بازی یہ کر رہے تھے. وہ تو سر ان کا موقف بالکل الگ ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں جج ارشد ملک کو ان کے خلاف باقاعدہ یوز کیا گیا تھا, ان کی ویڈیوز دکھا کے اور بلیک میل کیا گیا تھا. جی نہیں, خود انہوں نے انہیں مدینہ کس لیے لے کے گئے تھے, مکہ کس لیے لے گئے تھے, اور جس شخص نے کیا کیا وہ آج لندن میں انہوں نے اسے مکان لے کے نہیں دیا ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تینوں اداروں پہ کیچڑ اٹھالنے والا شخص کون ہے, اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. آپ نے ایک سوال ریز کیا تھا کہ انٹرنیشنل قوتیں کیا کہیں گی. اس شخص کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک بددیانت اور جھوٹا شخص ہے جس کو خود اقتدار سے الگ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیے کیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس بات پہ انہیں اقتدار سے الگ کیا. پھر 10 سال کے لیے انہیں سزا ہوئی. پھر وہ پوری قوم کے سامنے جھوٹ بول کر باہر گئے کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں, اور آج خود جج کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ ہاسپٹل داخل ہوئے, نہ علاج ہوا, نہ سرجری ہوئی. اور آج 36 پیجز کا ایک ڈاکیومنٹ پڑھ کے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ پوری قوم کے سامنے انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ میں ایک صحت مند شخص ہوں اور میں بیماری کا بہانہ بنا کے باہر آیا تھا. میں نے ایک دفعہ پھر جھوٹ بولا ہے. تو اتنا ایبسکانڈر وہ ہیں, جھوٹے وہ ہیں, کردار کی جس وجہ سے عدالتوں نے انہیں اقتدار سے الگ کیا, انہوں نے تو اپنے پورے کریکٹر کو سٹیمپ کر دیا ہے, مہر لگا دی ہے کہ میں بغض بھی رکھتا ہوں, بددیانت بھی ہوں, الزام تراشی بھی کرتا ہوں, اور غیر ذمہ دار بھی. I must say کہ آپ مجھے ہرٹ محسوس ہو رہے ہیں آپ کی بات سے بھی, جو آپ کے کامنٹس ہیں. بات یہ ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے اگر وہ پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتا, ان تمام مسائل کا حل پارلیمان کے اندر بیٹھنے کا ہے. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش ہوگا جن کی وہ انڈیکیشن کر رہے ہیں. جوڈیشل ریفارم بھی پارلیمنٹ میں ہوں گی,
عدالتی ریفارم یہ جو الیکشن کمیشن کی ریفارم بھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہوں گی. اگر اداروں کے رویہ درست کرنا ہے اور کوئی ایکشن لینا ہے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں وہ ایک ملک سے باہر بھاگ کر اپنے ملک کی قانون کا احترام نہ کرتے ہوئے دوسرے ملک میں بیٹھ کے وہاں سے کیچڑ اچھالنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. یعنی اتنا تو سر اتفاق ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جمہوریت کا وہ تسلسل نہیں رہا ہے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کریکشن ہے وہ پارلیمنٹیرینز نہیں کرنی ہے، انہی کے اوپر جو اونس ہے اس کا وہ موجود ہے. دیکھیں تسلسل کی بھی تاریخ اگر آپ منا دیکھیں کہ ملک میں تسلسل کیوں نہیں رہا تو جو کہ افسوسناک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افسوسناک تو ہے ٹیک اوور کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں لیکن کیا سیاستدانوں نے وہ ماحول پیدا نہیں کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کا ہی ماحول دیکھ لیں، جب ان کے خلاف ریگنگ کے اوپر احتجاج ہوا اور وہ پارٹیاں 9 ستارے جنہیں کہا جاتا تھا، 9 پارٹیوں نے ایک الائنس بنایا اور انہوں نے الیکشن کے ریزلٹ کو چیلنج کیا، تو بات وہاں تک پہنچی کہ ان کے اوپر گولی چلا دی جائے، جس پہ 2 آرمی افسرز نے لاہور میں ریفیوز کر دیا آرمی چیف کو اور اپنے کمانڈر کو کہ ہم لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے. جب نوبت یہاں تک پہنچی تو پھر آرمی کو انٹروین کر کے ٹیک اوور کرنا پڑ گیا، کیونکہ ایک شخص جو دھاندلی کے ذریعے دوبارہ وہ اقتدار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں کوئک ایک بریک کی طرف بڑھتی ہوں ناظرین، پھر اسی سوال کی طرف واپس آئیں گے اور پھر اپنا دوسرا بھی جو سوال ہے اسی اے پی سی کے حوالے سے وہ بھی ٹیبل کریں گے تمام حضرات کے ساتھ. کہیں جائیے گا نہیں. خبروں کے ہجوم میں سچ کی تلاش مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات کو ہم پرکھتے ہیں ہر زاویے سے اور بالآخر ڈھونڈ لاتے ہیں سچ کو جو حقائق پر مبنی ہوتا ہے. دیکھیے پروگرام سچ کے ساتھ سید انوار الحسن کے ساتھ. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. بھارتی فوج نے 18 جولائی کو شوپیاں کے علاقے امشی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کرنے کے بعد انہیں عسکریت پسند قرار دیا تھا. جموں خطے کے ضلع راجوری سے مزدوری کی غرض سے وادی کشمیر آئے تھے. قابض بھارتی فوج نے جمعے کے روز یہ اعتراف کیا کہ یہ نوجوان راجوری کے رہائشی تھے. I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. آنسوؤں کی زباں کوئی سنتا نہیں، ظلم کی داستان. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے اور کیا کرنا ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بڑے چپتے ہوئے سوالات ہم نے کیے ہیں اور کوئکلی ٹو دا سیکنڈ ٹاپک یہی اے پی سی سے جو منسلک دوسرا اس کا ایک بہت اہم پہلو اپوزیشن کے اپنے اتحاد میں ہونے والی دراڑیں ایک مرتبہ پھر بہت پرومیننس کے ساتھ سامنے آئی ہیں. ملاحظہ کیجئے گا سوال. جی ناظرین، اب اپوزیشن میں جہاں پر اس پورے اتحاد میں یا اس پورے فیبرک میں جو دراڑوں کا جہاں تک سوال ہے یا پرومیننس کے ساتھ جو آنے والے بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں، کھڈے نظر آ رہے ہیں، بہت ایک مرتبہ پھر سے کل بھی نمایاں ہوئے. اس کے بہت سارے پہلو سامنے آئے ہیں. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک دفعہ پھر سے گلا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو تقریر تھی باقاعدہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سینسر کی اور ان کی تقریر کو نشر نہیں ہونے دیا گیا. جو ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے اس کی وجہ بھی بتائی گئی.
پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ پہلا گلہ نہیں ہے ناظرین, اس سے پہلے استعفوں کے معاملے پر بھی گلہ آ چکا ہے, جب مولانا صاحب یہ اصرار کرتے تھے کہ تمام 2 بڑی جماعتیں اگر استعفے دے دیں تو فوری طور پر جو نئے الیکشنز ہیں اور نیا ایک جو پورا سسٹم ہے وہ عمل میں آ سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا گلہ انہوں نے کیا جب آزادی مارچ میں ان کو اس قسم کا ساتھ 2 بڑی جماعتوں کا نہیں ملا جیسا کہ انہوں نے توقع کی تھی اور جیسا کہ ان کو اشور کرایا گیا تھا. اور تیسری مرتبہ انہوں نے یہ جو گلہ تھا وہ تب کیا تھا جب فیٹف بلز پہ باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس ان کی جماعت سے یہ آواز اٹھی کہ ان سے مشاورت تک بھی ان 2 بڑی جماعتوں نے کرنا گوارا نہیں کیا. باقاعدہ اپوزیشن لیڈر نے ان سے معافی بھی اس حوالے سے فلور آف دا ہاؤس پہ ہی مانگی تھی. اب یہ چوتھا گلہ ہے ناظرین جو کہ مولانا صاحب نے کیا ہے دونوں جماعتوں سے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے بھی ناظرین, کیونکہ بڑا ایک عرصہ دراز رہا ہے. ابھی تک جتنی بھی جمہوریت یا جتنی بھی جمہوری حکومتیں پاکستان نے دیکھی ہیں, دونوں کا سازشوں میں ایک دوسرے کے خلاف کردار رہا ہے, ایک دوسرے کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں کردار رہا ہے. ایسے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک دفعہ پھر سے اس دفعہ یہ اس شکل میں سامنے آیا کہ جب استعفوں کے حوالے سے بات ہوئی, تمام تقاریر ہو گئی لیکن استعفوں کے بارے میں جب بات کی گئی تو بلاول صاحب نے یہ کہہ دیا جناب نواز شریف کو کہ آپ آئیں واپس اور آپ ہم تمام کے استعفے لے کر اسپیکر صاحب کو سبمٹ کرائیں. یہ ایک بڑی معیوب سی ڈیمانڈ تھی جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی نے جناب نواز شریف سے, پی ایم ایل این کے قائد سے. اب کیا یہ واقعی اسی قسم کے ایک بریکج کو یہ چیز بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہی فرمائیے گا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب ایک طرح سے ہی واز میکنگ اے ریمارک, یا پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں ایک تنزیہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ہی واپس آئیں اور آپ ہمارے استعفے آپ ہی اسپیکر صاحب کو سبمٹ کرا دیں؟ دیکھیے مونا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کی قائد ہے میاں نواز شریف, تو یہ ہے کہ یہ قیادت کے لیے انہوں نے میاں صاحب سے کہا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے, دیکھیں جو اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, لائے عمل ہے, اس کے بارے میں آنیسٹ ڈفرینس اوپینین ہو سکتی ہے, دیانتدارانہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن جو آبجیکٹو ہے, جو ٹارگٹ ہے, جو منزل ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے جو مسلط کر دی گئی ہے, جو ایک عذاب کی شکل میں قوم پہ مسلط ہے, اس سے نجات حاصل کرنا جو ہے یہ اس وقت اولین ترین جو ہے یہ سب کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فرض ہے, پوری قوم اور اپوزیشن جو ہے یکسو ہے اس کے معاملے میں, اور کوئی اس میں اختلاف رائے نہیں ہے. اور یہ سچی بات یہ کہ ایجنڈے پہ نمبر 1 ہمارا اصل اور ٹارگٹ بھی, آبجیکٹو بھی, منزل بھی, مقصد بھی یہی ہے کہ اس پی ٹی اے حکومت سے نجات حاصل کی جائے. اس کے بارے میں لائے عمل کے بارے میں 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی حکمت عملی اور لائے عمل بھی جو ہے اس میں بھی اتفاق رائے ہوگا انشاءاللہ. اچھا, تو نثار صاحب پھر تو اس کا یہ مقصد ہوا کہ جناب نواز شریف یہ جو بلاول صاحب کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دیں گے, وہ واقعی واپس آ کے حقیقتاً سبمٹ کرا دیں گے استعفے اسپیکر کو؟ نہیں, واپس تو دیکھیں ان کی اپنی بھی خواہش ہے, وہ تو جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے. دیکھیں ایک آفیشیل میڈیکل بورڈ جو تھا اس کی یونانیمس ریکمنڈیشن پہ وہ گئے, عدالت کی اجازت سے گئے. اور دیکھیں یہ میری گزارش ہے, بڑی مؤدبانہ گزارش میں, دیکھیں جل صاحب تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ہم بڑا ہی احترام کرتے ہیں, جلوان صاحب. جی آپ سے اچھا ہے آپ اس کے اوپر آئے, میں آپ سے پوچھنے بھی لگی تھی یہی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی کہ آپ نے کہا تھا کہ اداروں کو متنازع نہیں بنایا جا رہا, لیکن وہ تو خاصے ہرٹ نظر آئے ہیں جنرل اعجاز ایوان کے جو بھی ریمارکس تھے. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ دیکھیں ایک شخص جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, جو اس ملک کا اس لحاظ سے محسن ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے, اس نے ایٹمی طاقت بنایا اس ملک کو, موٹر ویز کے جال بچھا دیے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی, اس شخص کے بارے میں بار بار اس طرح کہنا, اس طرح تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں بڑے, یہ میں سمجھتا ہوں سین ایلیمنٹس, وہ بھی اس طرح بار بار اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے کہ وہ بددیانت ہے, بددیانت ہے, بددیانت ہے. اس طرح دیکھیں یہ نیب کا جو ادارہ ہے جس نے یہ کیس بنائے ہیں, اس کے بارے میں خود سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر یہ اس کا اپنا کوئی پارشیلٹی والا کوئی امیج جو ہے اس کو بری طرح اس نے مجروح کیا ہے. پھر جس جج نے سزا دی ہے وہ ویڈیو جج جس کے کانڈکٹ کے بارے میں خود سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ایسا شرمناک کردار کہ ہمارے سر بھی شرم سے جھک گئے ہیں. ادارہ ایسا ہے اور جج جو سزا دینے والا اس طرح کا ہو تو اس کی سزاؤں کی قانونی اور اخلاقی اہمیت اور اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. آپ مہربانی کر کے دیکھیں, اختلاف رائے کو ہمیں سب کو برداشت کرنا چاہیے,
اور انسٹیٹیوشنل پریجوڈیسز سے بالا تر ہو کر نیشنل انٹرسٹ میں سب کو مل بیٹھ کے اپنے اپنا احتساب کرنا چاہیے. پھر میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, میں کبھی ان کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, مسلح افواج سے بھی ہوئی ہیں, عدلیہ سے بھی ہوئی ہیں. سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے یہ ان غلطیوں سے سبق حاصل کر کے اپنی آئینی حدود جو ہیں جن کا تعین ہو چکے ہیں اس کے اندر رہ کر اپنا کردار تو ادا سر کرنا کوئی پارلیمنٹ میں قومی مفاد میں کوئی بل لے آئیں, کوئی قانون سازی کریں تاکہ یہ جو عمل ہے یہ شروع ہو اور اس قسم کے چور دروازے بند ہو جائیں, تاکہ ایسی اس قسم کی انٹرونشن ہو ہی نہ سر دوبارہ. دیکھیں یہ قانون سازی, دیکھیں یہ کہ آئین شکنی کی سزا موجود ہے. آئین شکنی جو ہے ایک بہت بڑا, ایک بہت سنگین جرم قرار دیا گیا ہے آئین میں, لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے چونکہ وہ طاقتور ہیں اس لیے یہ ہے کہ کوئی ان کو سزا نہیں دے سکتا. آپ کے سامنے ہے جلب و شرف کا معاملہ, آپ کے سامنے ہے, جس کی طرف نواز شریف صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے. صحیح, رائٹ. ناظرین ایک کوئک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر جنرل صاحب اور ملک صاحب کی ریمارکس پہ اسی موضوع پہ واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے جنرل اعجاز ایوان صاحب آپ فرمائیے گا. سر یہ تو جیسے آپ کے ریمارک سے ویسا تاثر ملا کہ دل آزاری آپ کی ہوئی نواز شریف صاحب کے کومنٹ سے, بالکل اسی طرح سے ایسا معلوم ہوا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے گلا کیا ہے, ڈاکٹر نثار نے, کہ آپ کے بھی جو ریمارکس تھے ان سے دل آزاری ان کی ہوئی اور ایسے تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر کے حوالے سے کہنا درست نہیں ہے. ایک تو یہ فرمائیے گا اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیں سر کہ ہم بات کر رہے ہیں اپوزیشن اتحاد میں ڈیوائیڈ کی, کیا آپ کو لگتا ہے اس ڈیوائیڈ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اداروں کے حوالے سے گفتگو ہے یہ ہر کوئی نہیں کرنا چاہتا اس پورے الائنس میں؟ مونا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہ کریں, آپ مجھے بتائیں 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ملٹری ٹیک اوور کوئی لے لیں جو پریزیڈنٹ مشرف نے کیا تھا. اوکے لیٹس کم ٹو دیٹ. انہوں نے 3 باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کارگل کا جو آپریشن ہوا ہے میں اس پہ ایک عدالتی کمیشن بناؤں گا اور اس کی تحقیقات کی جائیں گی کیونکہ میرے ساتھ میرے پولیٹیکل پروسیس کو دھوکہ پہنچائیں گے. پھر انہوں نے اس وقت برجیش مصرا کو یہ پیغام دے کر
واجپائی کی طرف پیغام بھیجا کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، ان چاروں جنرلز کے خلاف، جبکہ فوج حالت جنگ میں تھی، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. پھر انہوں نے جب ٹیک اوور ہو گیا اور ان کو ملک سے 10 سال کے لیے نکال دیا گیا، غلط ہوا. لیکن ان تینوں باتوں پہ جب یہ برسر اقتدار آ گئے تو انہوں نے کہا میں پرویز مشرف پر مقدمہ بھی نہیں بنانا چاہتا، جو انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا میں نے معاف کر دیا. پھر انہوں نے عدالتی کمیشن بھی نہیں بنایا کارگل کے اوپر، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ان کا مقصد حصول اقتدار ہے. جب اقتدار میں آ جائیں تو سب کچھ جائز ہے، اور جب اقتدار سے الگ آئیں تو پھر یہ قصہ ایوب خان کے زمانے سے اور لیکن سر جنرل مشرف پہ تو اسپیشل کورٹ بنی تھی نا جو یہ پورا کیس سنتی تھی، اس وقت کافی اس کو پرسیو کیا جا رہا تھا. نہیں، وہ نہیں بنا تھا، وہ دوسرا کیس بنایا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا میں نے وہ کیس معاف کر دیا ہے، جو ان کا ٹیک اوور تھا. انہوں نے کہا جی میں اس کو وہ والا کیس معاف کر دیا تھا. ہاں بالکل، وہ جو بعد میں جو آئین معطلی کا کیس تھا وہ تھا. انہوں نے آج ساری کیبنٹ اس کو اپوزیشن کو کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی پبلک ہونا چاہیے. اس حمود الرحمان کمیشن کے بعد یہ 35 سال برسر اقتدار رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. اس وقت ان کا ضمیر کیوں سو گیا تھا؟ کیوں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو سامنے نہیں لائے اور اس پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیوں کمیشن نہیں بنایا؟ آج جب اقتدار سے الگ ہو گئے ہیں تو آج سارے دکھڑے لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ بھی ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ بھی ظلم ہو گیا. ان تمام مسائل اچھا پھر نیب کو متنازع بنا رہے ہیں. جب یہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی ان سے بات کرتی رہی، اس وقت تو نیب کے نہ قوانین میں ترمیم کی گئی، نہ نیب کے چیئرمین کو چینج کیا گیا، بلکہ چیئرمین صحیح ہو گیا. لیکن سر یہ جو فیبرک میں اتحاد میں جو کمی ہے، جو اتحاد میں دراڑیں ہیں، کیا اس کی وجہ آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پورے اپوزیشن الائنس میں ہر کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، گفتگو مجھے نہیں پتا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں ان کا ماضی اگر آپ دیکھ لیں، پریزیڈنٹ مشرف کو وردی میں پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. صحیح، درست، کہ ایک سٹنگ سرونگ جنرل ملک کا پریزیڈنٹ بن جائے. لیکن الیکٹورل ان کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ کون ہے؟ صحیح، بالکل، پارلیمنٹیرینز کیا. اس وقت سیاسی پروسیس کہاں تھا؟ اس وقت سیاست اور کردار کہاں تھا؟ اس وقت جو یہ آج مولانا جو اقتدار سے باہر رہ کے ان کو استعفوں کی دعوت دے رہے ہیں، ایم ایم اے کی حکومت تھی کے پی کے میں، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ حکومت توڑ دیں تو الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا اور یہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں، میں کیوں اقتدار چھوڑوں، تو ہم اقتدار میں رہیں گے اور ووٹ بھی ڈالیں گے. انہوں نے ووٹ بھی ڈالا اور اقتدار کے مزے بھی لیے. آج وہ 14 سیٹوں سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ساری اسمبلی کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اقتدار چھوڑ دے گی ایک صوبے کا ان کے کہنے پر. صحیح ہے، تو یعنی یہ بیسکلی ہاں جی، اداروں کے حوالے سے تو یو ہیو ریفرینڈ فرام کامنٹنگ، لیکن آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو یہ اپنی ایک تو جو سٹیکس ہیں اس کو کوئی داؤ پہ نہیں لگانا چاہتا ہے، اور یہ بیسکلی وجہ ہے. یہ ایک بہت ویسے بھی انالیسس ہے اس حوالے سے، میں لائن کرنے کے لیے اور پروسیس کو پروگنڈا کرنے کے لیے ماحول کو یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. اور یہ بیر منڈے چڑھے گی بھی نہیں. یہ جو 3 آج کر دینا ہے. ان ہاؤس چیئرمین کیوں نہیں لاتے؟ اگر اس وزیر اعظم سے جان چھڑانی ہے تو عدم اعتماد کر دیں. صحیح ہے، رائٹ، جمہوری طریقہ ہے. اگر عدم اعتماد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر سیٹوں سے استعفے دیں اور نئے الیکشن کال کر لیں. اس کی بھی مورل کریج نہیں ہے تو پھر کس بات کی سیاست کر رہے ہیں؟ صرف اداروں کو ملائن کرنے کے لیے. استعفے بھی نہیں دینے، بیٹھنا اسمبلیوں میں ہے. ان ہاؤس چینج نہیں لا سکتے کیونکہ اکثریت نہیں ہے. صحیح، رائٹ. تمام اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا ہے. تو یہ منفی سیاست ہے، اس ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جس کے ذریعے وہ ملک چھوڑ کر باہر. صحیح، جیرو صاحب مجھے اجازت دیجیے گا. ملک صاحب آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ یہ جو دراڑیں وغیرہ یہ تو خیر ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دس، لیکن کیا یہ حکومت کے لیے ورڈ آف ایشورنس ہے کہ یہ تو ان کے اپنے اتحاد میں بہت دراڑیں ہیں تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ نہیں، گورنمنٹ نے تو فوکس کرنا ہے عوام کی خدمت کے لیے. جس وقت تک عوام کو امید ہوگی کہ عمران خان ہی ان کو ماضی کہ اس سے جو زوال ہے اس سے ملک کو نکال سکتا ہے، تو اس وقت یہ اپوزیشن جتنے اکٹھے ہو رہے ہیں اس سے نہیں فرق پڑتا.
दे आर नॉट ऑन अ वन पॉइंट. आपने बिल्कुल ठीक कहा, इदारों के ऊपर आप तो पार्टी की तफरीक करें. मैंने तो कहा, मैं तो मियां नवाज शरीफ के जो भाई हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में, मियां नवाज शरीफ से उनकी तायद करवा दें अल्फाज की. ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. हमने इदारों के एहतराम की बात करते हैं तो हमने आइन के दायरे कार में रहते हुए, आप पॉलिटिकल चेंज चाहते हैं तो बिल्कुल आप हाउस के अंदर ले आएँ. आपकी सेनेट के अंदर भी अक्सरियत है. हफ्ता पहले आप इतने अहम बिल के ऊपर अपोजिशन इकट्ठी ना हो सकी और अपनी अददी बर्तरी आपने जाने दी, तो आप क्या बात करते हैं कि यहाँ से गवर्नमेंट को आप हटाएंगे. उस वक़्त तक, जिस वक़्त तक कोई अपोजिशन कंक्रीट चीज़ ना आवाम के सामने पेश ला सकी, इनको पजीराई नहीं मिलेगी. ये नशिस्तन बरखासन है और गवर्नमेंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल. वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो पूरे वो जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज करेगी ऑपोजिशन का, तो ये भी अब कहना सामने आ रहा है. क्या करेंगी कि आपने मुशीरों को भी गिन लिया और अकाउंटिंग में वो कहते हैं उनको सख्त तरीन एतराज़ात हैं. कोई अगर ऐसी नहीं थी, मौके के ऊपर ऐसी कोई चीज़ पॉइंट आउट नहीं हुई थी. उन्होंने रज़ा रब्बानी साहब ने पॉइंट आउट किया, लॉ मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कर दिया, दे वर नॉट वोटेड. अगर वो उस पर पॉइंट करते तो बिल्कुल नजर आ जाता था. उनके मेरे ख्याल में 30 से ज्यादा मेंबर जो थे गैर हाजिर थे. जी जी. सो पहले अपना गेट द हाउस इन ऑर्डर, फिर उसके बाद आप जरूर हुकूमत से भी तकाजा करें. लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट डिटर्ड, वो उसी फोकस के साथ इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करती रहेगी. राइट नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं. थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन. मलिक एहसानुल्लाह टिवाना साहब हमारे साथ, डॉक्टर निसार अहमद चीमा, मेजर जनरल एजाज अवान. इंशाल्लाह सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ.